बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तरतीलुल कुरान के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर कितना फ़ज़ल है, कितना करम है और कितनी उसकी रहमत है कि उसने हमें अपनी प्यारी किताब, किताब मुबीन, किताब हिकमत, किताब दानिश, कुरान हकीम अता फ़रमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत कुरान हकीम के साथ है और बिलाशुबा दुनिया का हर इल्म और दुनिया के अलावा दूसरी कायनातों का हर इल्म कुरान करीम से डिराइव होता है, कुरान करीम से अख़ज़ करते हैं हम, और कुरान करीम ओरिजिन है और कुरानी फ़िक्र बुनियाद है उन उलूम की। नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ उलूम हासिल करते हैं। जब हमारा वास्ता मुख्तलिफ़ उलूम के साथ, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के साथ होता है तो नाज़रीन ये बात बड़ी पक्की बात है कि जिस इल्म की बुनियाद, जिस फ़िक्र की बुनियाद कुरानी इस्तिदलाल से ली जाए, कुरानी बुनियाद से ली जाए और वो पैमाना जो कुरान से डिराइव हुआ हो उस पैमाने से ली जाए, वो इल्म नाफ़े होगा और उस इल्म के अंदर कामलियत होगी और वो इल्म आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब कोई इंसान, जब कोई बंदा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए जो कुरानी पैमाना है उससे दूर होकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए किसी इल्म को ईजाद करता है और कोई थ्योरी इन्वेंट करता है, तो वो कल आने वाले वक्त में जब दौर तरक्की करता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों की इन्वेंशन होती है, वही थ्योरी गलत साबित हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन वो थ्योरी जिसकी बुनियाद कुरान हकीम की फ़िक्र का पैमाना लेकर और उसे बुनियाद बनाकर वो थ्योरी डिस्कवर की जाए, उस थ्योरी के अंदर कामलियत भी होगी और उस थ्योरी के अंदर जो इल्म आपको और हमें मिलेगा और जो इन्फॉर्मेशन आपको और हमें मिलेंगी उसमें मनफ़ियत बख्श पहलू होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो ख़ामोश रहा करो और इसे तवज्जो से सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत मुबारका का मफ़हूम मैंने आपके सामने रखा है। नाज़रीन, अल्लाह करीम ने अपना करम, अपना फ़ज़ल, अपनी रहमत दो बातों के साथ मशरूत कर दी, ख़ामोश रहना और तवज्जो से सुनना। जब हमारा पूरा जिस्म और इसका अंग अंग मतवज्जो हो जाता है, हमारी समातें मतवज्जो हो जाती हैं कुरान की तरफ, हमारे क़ुलूब व अज़हान की फ़िक्र मतवज्जो हो जाती है कुरान के साथ, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने कुरान करीम को एहतमाम के साथ सुना, अहमियत देकर सुना, मुक़द्दम जान कर सुना, मुक़द्दस जान कर सुना। और यही अल्लाह पाक की मंशा है। जब हम कुरान को अहमियत के साथ अपनी समातों को कुरान करीम की निस्बत के साथ जोड़ कर सुनेंगे तो जो वो फ़िक्र कुरान करीम में अल्लाह करीम ने बयान फरमाई है उस फ़िक्र का हमें फैज़ मिलता है। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि तरतीलुल कुरान प्रोग्राम के अंदर हम जो कुरानी फ़ज़ाइल सुनते हैं और जो कुरानी फ़िक्र सुनते हैं उस पर अमल करें। नाज़रीन, मैं मेहमानों का तारुफ़ करवाने से पहले आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि हमारी वो शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम की रूह हैं, जो हमारे प्रोग्राम की जान हैं, बिलाशुबा हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब पिछले दिनों आप टेलीविज़न पर सुनते भी रहे और रमज़ान के महीने में मुसलसल उनके लिए दुआ होती रही। वो एक अरसे से बीमार थे। अल्लाह करीम ने कुरान करीम का सदका और आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत का सदका उनको शिफा अता फ़रमाई है। हम उनको आज एक अरसे के बाद अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। और मुजद्दिद साहब, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपको सेहत व तंदुरुस्त रखे बड़ी मोहब्बत और इसी तरह आप हलावत और चाशनी के साथ। ये नुशाई साहब उन्हीं दुआओं की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा हमें ये मौका फ़राहम कर दिया कि उसके कलाम पाक का, उसके दस्तरख़ाने करम का फैज़ QTV के ज़रिए आगे पहुँचाएँ। और मैं अपने अहबाब में ख़ास तौर पे हाजी
عبدالرؤف صاحب کا شکر گزار ہوں بلا شبہ کہ انہوں نے اس بالالتزام دعا کا جو رمضان میں ہوتی رہی بڑے توجہ سے بڑی شفقت سے اہتمام فرمایا، اور اپنی پوری ٹیم کا جو دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور بلا شبہ ناظرین یقین کریں، مجھے کئی لوگوں نے مجھے پوچھا، اب لوگ ترتیل القرآن پروگرام کو ایک ریگولر کیفیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتے اور دیکھتے ہیں، جب پروگرام ریپیٹ ہوتے ہیں تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پروگرامز نئے ریکارڈ نہیں ہو رہے۔ مجھے یہ بات 2-3 بندوں نے جب کہی تو میں نے انہیں پھر گزارش کی کہ ہمارے مجدد صاحب بیمار ہیں، آپ دعا کریں اللہ کریم کو صحت عطا فرمائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کی دعائیں اور ہم سب کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ اور ناظرین آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے قاری قرآن، گو عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ایک مستند لہجہ رکھتے ہیں قرآن کریم کو تلاوت کرنے کا، اور بڑا پیارا انداز اور مقامات قرات کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، محترم قاری محمد ذیشان قادری صاحب۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ آغاز فرمائیں اللہ کے کلام کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ اللہ اکبر۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اکبر۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ماشاء اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے احسن انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اب ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم گزارش کریں گے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ جی بہت شکریہ۔
شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے اور معروف آیات کریمہ ہے، 155 سے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اور اس میں ذکر ہے اس پوری لسٹ اور فہرست کا جی جناب، جس کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی فرمایا ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کچھ ڈر سے، بھوک سے، کچھ مال سے، جان سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ اکبر، اور پھلوں کی کمی سے۔ پھلوں کی قحط جو ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جب قحط پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں غذا، خوراک، گندم، اناج، غلہ، جی پھل، ان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے اور لوگوں تک سپلائی نہیں پہنچ رہی ہوتی، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا مفسرین نے کیا جی اولاد کی کمی سے۔ اللہ، ثمرات کا جو لفظ ہے عام طور پہ چونکہ پھل کے لیے بولا جی ہاں، جی جاتا ہاں، ہے تو فوراً دھیان ادھر جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں اولاد کو ثمرۃ الفؤاد کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ترمذی شریف میں ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کا کوئی بچہ فوت ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، جی تو اللہ رب العزت جناب اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جو روح قبض کرنے پہ مامور ہیں، جی جی ان کو فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، تو نے میرے بندے کے دل کا ثمر چھین لیا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، ثمرۃ یعنی یہ دل کا الفؤاد، ثمر۔ دل کا ثمر، اللہ اکبر۔ جگر کا ٹکڑا جسے ہم ہائے کہتے ہیں اپنی زبان، وہ پھل جو اس کی زندگی کا حاصل تھا وہ تم نے لے لیا، کہ جی مجھے حکم تھا میں نے لے لیا، قبض کر لیا۔ اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ ہائے ہائے، واویلا مچایا، شکوہ شکایت کی، یا صبر کیا؟ تو اگر بندے نے صبر کیا ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا ہو، تو جناب اسرائیل کہتے ہیں مولا کریم تیرا بندہ راضی رہا اللہ اور اس نے تیری حمد کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں جنت میں میرے اس بندے کا ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حمد چلو والا صاحب، میں گھر۔ آپ کے اسی گفتگو کی روشنی میں آپ نے ترجمے میں فرمایا کہ اللہ کی آزمائش میرے بندے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے آزمائش، جی جی تو اس میں میرے بندوں سے مراد عام اور خاص کی تفریق کے ساتھ یہ جی، بات ہے؟ کوئی تخصیص نہیں اس میں، تمام اہل ایمان اس میں شامل اہل ہیں۔ ایمان شامل ہے۔ ہر صاحب ایمان مومن کسی نہ کسی درجے میں آزمایا جا رہا ہے، ٹھیک اور یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ جی، جو آزمایا نہیں گیا اسے فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اللہ، جو آزمائش میں نہیں ڈالا گیا ہے ابھی تک اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اذیت جو دی جاتی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مجھے دی گئی ہے، ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر جو ان کے جتنا قریب ہے اور جو اس کے جتنا قریب ہے، اللہ اکبر، یعنی انبیاء کو سب سے زیادہ سب آزمایا سے گیا۔ زیادہ آزمایا گیا۔ مجھے اجازت دیں، ناظرین دیکھیں، انبیاء جو اللہ کو سب سے پیاری مخلوق ہے اور اللہ کے سب سے پیارے ہیں، پیاری ہستیاں ہیں، ان کے لیے آزمائشوں کا جہان، اس کے بارے میں آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پڑھا کرو۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کتنی بڑی ہستیاں اور پھر آزمائشوں کا ایک جہان، اس حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ آپ دیکھیے کہ آزمائش کو ایک قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں جہاں پر یہ ذکر آیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہاں کا وَلَنَبْلُوَنَّکُم، ایک ہی بات، صیغہ صرف بدلا ہے۔ اللہ، آزمائے جائیں گے آپ، کیوں؟ اس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، موت اور حیات خود دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، جی مخلوق ہیں، اللہ موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، خلق الموت والحیات، سبحان اللہ نے خلق کیا ہے موت کو اور حیات کو، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔
वाह یعنی वाह, میں کہتا ہوں کہ یہ دو باؤنڈری لائنز ہیں، जी हाँ ان کے درمیان ایک خاص وقت اور مہلت و مدت کے لیے آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے بعد جو جملہ آیا ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس آیت کریمہ کا، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راجعون اس کو میں نشائی صاحب ایک دائرے سے تعبیر کرتا ہوں، جب میں نے سمجھنا اس آیت کو اور میں سمجھا جب اس آیت کو، واہ تو واہ ایک دائرہ ہے، ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، اسی نقطے پہ وہ دائرہ ختم بھی ختم ہوتا ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے، ٹھیک دائرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب جی۔ بندہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو راجعون ہے گویا ایک سرکل، سرکل ہے۔ آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ کر واپس آپ نے چلے جانا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ سمپل سا سادہ سا قرآنی فلسفہ اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں، سبحان اللہ، ساری پریشانیوں کا۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے مرشد شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار مجھے فرمایا، کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کوئی نصیحت کر دیں کہ مجھے دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر پر تمہارا ایمان ہے؟ کہ جی بالکل اس پر میرا ایمان ہے۔ جی اللہ نے جو لکھ دیا، مقرر کر دیا تمہارے لیے، اس پر تم ایمان رکھتے ہو؟ جی کہا جی میں رکھتا ہوں۔ تو فرمایا آج کے بعد اللہ کے فعل پہ اعتراض نہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، جب بندہ اللہ کے فعل پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیتا ہے واہ واہ تو راضی برضا ہو جاتے۔ یہ صوفیہ کرام کا جو ٹریک ہے، جی جو تزکیہ نفس والے لوگ ہیں، یزکی ہم والے لوگ ہیں، وہ جو اس طرف گئے ہیں تو اس رستے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے، کبھی خوف ہوگا، ہائے یہ بیماری نہ آ جائے، یہ تکلیف نہ آ جائے، یہ دشمن نہ آ جائے، یہ ٹینشن نہ آ جائے، یہ تکلیف۔ اللہ اکبر، خوف کئی طرح کا ہوتا ہے، انسان پہ مسلط ہے۔ کبھی بھوک قحط کے ذریعے آ گیا، کبھی مال کی کمی کے ذریعے نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو جی گیا، ہاں، جی ہاں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ والانفس، کبھی جان میں بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے۔ والثمرات، کبھی ظاہری پھلوں کے ذریعے اور کبھی اس معنوی پھل کے جی اولاد کے ذریعے آزمائے۔ لیکن وبشر الصابرین، اللہ خوشخبری ہے ان کو جو صبر والے ہیں۔ صبر کیا ہے نشائی صاحب؟ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ایک بی بی رو رہی تھی قبر پہ بیٹھی، پاس سے گزرے، فرمایا بی بی صبر کر۔ اب وہ اس وقت صدمے میں تھی، رو رہی تھی اور غم کے سے نڈھال تھی، کہنے لگی جس کو لگی ہو وہی جانتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ مجھے کون کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ پتہ ہے کہ اللہ کے حبیب گزرے تھے۔ تو بی بی روتی ہوئی بارگاہ رسالت میں گئی، حضور مجھے علم نہیں تھا کہ آپ گزرے ہیں اور آپ نے، تو فرمایا بی بی الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اور اس وقت صبر کہتے ہوئے جب بندہ کہتا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کی رحمتیں اس پر برس پڑتی ہیں۔ اسے اپنا سبق یاد ہے کہ میں ادھر سے ہی آیا ہوں اور ادھر ہی لوٹ کر چلے جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین، کیا کیفیت پیدا ہو گئی! دیکھیں، جو صوفیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل معرفت ہیں، انہوں نے اپنی فکر کو ڈھالا ہوتا ہے قرآنی فکر کے ساتھ، اور اللہ کی منشا کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے ان کی فکر۔ اسی لیے ہمارا جب تعلق بنتا ہے، ہم نسبت اختیار کرتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ، ہم بھی ان کے ٹریک پر چلتے ہیں، اور پھر وہی فیض جو اللہ کریم ان اولیاء کو عطا فرماتا ہے ہمیں بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تذکرہ آپ نے محترم مجددی صاحب سے سنا۔ میں گزارش کروں گا محترم قاری صاحب آپ سے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم
أحسن عملا اللہ اللہ اکبر. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا ماشاء اللہ. إن هذا إلا سحر مبين. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے قاری محمد ذیشان قادری صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت کی ہے. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے. جی جناب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 12واں پارہ اور سورہ ہود ہے. جی سر. سورت نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 12 ہے. اللہ اکبر. سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر یہ پوری سورہ مبارکہ ہے. کئی انبیاء کے اسماء پر قرآن پاک کے اندر صورتیں موجود ہیں. یہ بھی دعوت فکر دیتی ہیں ہمیں. یہاں بھی اسی مضمون کو پھر دہرایا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تمہیں آزمایا جائے گا. اگر فرمائیں یہاں پر آزمایا کیوں جائے گا؟ ہاں، آزمائش ہے کس لیے؟ آزمائش اس لیے ہے نشائی صاحب، جب لوہار کو کبھی آپ نے دیکھا کام کرتے ہوئے بھٹی میں، جی لوہا ہوتا ہے اس کے پاس. جی سر. لوہے کو جب کارآمد بنانا ہو، کوئی ٹھیک ہے. پرزہ بنانا ہو، جی آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک. اسے پگھلانا پڑتا ہے. جب تک پگھلے گا نہیں وہ نرم نہیں ہوگا. نرم نہیں ہوگا تو وہ اس طرف ڈھلے گا نہیں جس طرف کے کاریگر ڈھالنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ایون لوہا تو دور کی بات، سونا ہی لے لیجیے. جی جی. سونے جیسی قیمتی دھات بھی، لوہا بھی بڑی قیمتی دھات ہے. اور حالانکہ سونے کی جو دھات ہے وہ ہوتی سافٹ ہے، کمپیریٹیولی نرم دھات ہے. لیکن اس کو بھی پگھلانا پڑتا. وہ کسی محبوب کے چہرے کا حسن کا زیور نہیں بن سکتا، اس کے گلے کا ہار نہیں بن سکتا، وہ کسی کی آرائش کا سامان اور تزئین کا اہتمام نہیں کر سکتا وہ سونا، جب تک کہ اس کو پگھلایا نہ جائے. اور یہ بھی کبھی آپ کسی سنار کے ہاں بیٹھ کے دیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ اقبال نے کہا تھا نا، گلزار ہست و بود نہ دیوانہ وار دیکھ. اللہ ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ. اللہ اکبر. تو صوفیہ اہل مشاہدہ چونکہ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو بڑے دھیان سے غور سے دیکھتے ہیں. ہمیں حکم بھی یہی ہے، قرآن نے بھی یہی کہا کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں. تو جب آپ دیکھتے ہیں اس کو پروسیس ہوتا ہوا تو آپ کو سمجھ آتا ہے. میں نے وہ بچپن میں دیکھا بناتے ہوئے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یہ گلائی ہے، یہ چھلائی ہے، یہ گھڑائی ہے. یہ مختلف ٹرمز ہیں اس کی جس سے سونا کو گزارا جا رہا ہوتا. پھر فائنلی وہ کاریگر جس طرح سے اس کو جو اس سے وہ چیز بنانا چاہ رہا ہے، جس طرح کی چھوٹی یا بڑی، پھر وہ ڈھال کے شو کیس کے اندر سجتی ہے.
اور کسی کے سنگار کا سامان بنتی ہے اور پھر اس کی کوئی قیمت لگتی ہے، ہائے ہائے، اس سے کیا پہلے اس کی خوبصورت، قیمت نہیں لگتی۔ یہ تینوں کیا خوبصورت لفظ ہیں، جی، گلائی، پھر چھلائی اور ڈھلائی، پھر ڈھلائی۔ ہاں، تراش خراش جو ہے اللہ اس کی، اکبر، جب تک وہ نہیں ہوئی، کہتے ہیں واہ واہ واہ، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، ہاں ہاں، 100 بار جب عقیق کٹا تب تب نگیں نگیں ہوا۔ ہوا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے تو بارگاہ الہی کے شوکیس میں سجنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا مل اور آپ کی قیمت کس نے لگانی ہے؟ جو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ احسن تَقْوِيمٍ، تقویم، اللہ اور اکبر، جس کا معیار جمال و حسن یہ ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ہاں ہاں ہاں، خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ اکبر، تو وہاں اسی درجے کی تیاری چاہیے۔ اس لیے پوچھا گیا تھا نا جب جبریل امین نے پوچھا کہ ومل احسان، احسان کیا ہے، حسن کی آخری ڈگری، تو اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ وہ اللہ اکبر، کی عبادت و بندگی اس کی بارگاہ میں ایسے پیش ہو کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، ہاں ہاں، سبحان اللہ، ورنہ دوسری صورت یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو دکاندار ہوتا ہے اس کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ چیز کو اتنی خوبصورتی سے ڈسپلے کرے کہ دیکھنے والا ادھر کھینچے۔ واہ واہ واہ، اسی طرح بندے کے لیے بندگی جو پیش کرنی ہے بارگاہ الہی میں، واہ واہ، اس کے لیے بھی وہی حسن، وہی اہتمام چاہیے۔ اس لیے یہ لفظ احسن عملہ سپرلیٹو واہ ڈگری واہ سے آ واہ، رہا سبحان اللہ، ہے، احسن عملہ، بلکہ مفسرین کہتے ہیں اکثر عملہ بھی نہیں کہا، زیادہ عمل احسن کون عملہ، کرتا ہے، واہ اکثر واہ، عملہ نہیں کہا، یعنی کوانٹٹی کو معیار نہیں بنایا، کوالٹی کو کوالٹی معیار، کو معیار بنایا، واہ یہ واہ نہیں، واہ، مقدار نہیں دیکھی، معیار دیکھا۔ سبحان اللہ، یہی ہماری شریعت کا وہ حسن ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کتنا کیا ہے، ہم سے یہ پوچھا گیا کیسا کیا ہے، کیسا کیا ہے، احسن عملہ، احسن حسن کے عملہ، ساتھ، جمال کے ساتھ کس طرح سے جب پیش کرتے ہو اپنی بندگی کو، پھر قبولیت کی مہر اس پہ سب۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسن عملہ، اور حسن کی، خوبصورتی کی جو آخری سٹیج ہے، سپرلیٹو ڈگری، وہ احسان ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات اور عرفاء کی بات ہے، اہل معرفت کی بات ہے یہ، اس پر ہم مزید گفتگو لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے کیا خوبصورت گفتگو اور کیا خوبصورت موتی آپ کو محترم مجدی صاحب نے عطا کیے ہیں کہ احسان جو آخری سٹیج ہے اور جو سپرلیٹو ڈگری ہے خوبصورتی کی، حسن کی، اس حوالے سے میں چاہوں گا ان سے خوبصورت موتی اور ہم حاصل کرتے ہیں۔ جی محترم، جی شکریہ نشائی صاحب۔ دیکھیے احسن کا جب لفظ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں وہ جی سب جی، سے اعلیٰ بارگاہ۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، ہاں، کبھی سجدے میں بندہ پڑا ہو نا اور ان الفاظ کو ادا کر رہا ہو، اللہ اور اکبر، کاش کبھی اس کو ٹیسٹ بھی کرے، ہائے ہائے، رک کے، جلدی اللہ سے اکبر، رٹے کی طرح نہ پڑے، تھوڑا سا واہ، رک کے پڑھے سبحان ربی اللہ، اللہ تھوڑا اس کے ترجمے اور مفہوم پہ بھی دھیان دے، اور پھر اس بارگاہ کی طرف رجوع کرے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سجدہ کیا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، احسن عملہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ آپ نے جو عمل بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے نا، اس کو اتنا سجا کے، مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے پیش کرنا ہے کیا کہنے، کہ سبحان جتنی آپ کی قوت، طاقت و ہمت ہے، جی، کیونکہ یہ ریکوائرڈ ہے شریعت میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ اکبر، ہر عبادت اور ہر بندگی کے وقت بہترین زینت اختیار کرو، واہ واہ واہ، خود کو مزین کرو، اہتمام کرو۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں معاذ اللہ رف ترین لباس، رف ترین حالت بنا کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ بات، کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بندے میں تیرے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا جیسا تو مجھ سے گمان رکھے، گمان کرتا ہے، ظن رکھتا ہے، جی، یعنی سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسا تو مجھ سے پیش آئے گا ویسا میں تجھ سے پیش آؤں۔ اللہ اکبر، دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے اس میں ہم اہتمام کتنا کرتے ہیں۔ قبولیت کی اگر فکر ہے نا تو اس کے اسباب بھی ہمیں اختیار کرنے جی چاہیے۔ جی جی جی، قبولیت کے یہ وہ اسباب ہیں جو ہمیں دنیا ہی میں بتا دیے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے ذریعے، آپ کی سیرت اور سنت کے ذریعے
ہمیں اس کی عملی حالتیں دکھا دی گئیں، پریکٹسنگ شیپ میں وہ ہمیں فراہم کر علامہ صاحب دیا۔ آپ کی گفتگو بڑی قیمتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کسی شادی میں جائیں، کسی شخصیت کو ملنا ہو، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو بڑا زیب تن کرتے ہیں، بڑا خوبصورت لباس بس اور اہتمام کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور جوتا نیا پہنتے ہیں، بڑے ویل ڈریس ہو کر جا کے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو اس جگہ کی قیمت کا کتنا احساس ہے، اس کی ویلیو آپ کی ذہن میں ہے، آپ کا میزبان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی منسٹر سے ملنے جانا ہو جی ہاں، تو جی کیا ہوگا، گورنر سے، وزیر اعظم سے ملنے جانا ہو تو کیا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے، بالکل کس درجے پہ جائیں گے؟ جی ہاں، اور جب آپ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا اللہ رہے ہوں، اکبر، اللہ حضور اکبر، داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب مسجد کے دروازے پہ آتے تھے نا تو جسم لرز جاتا تھا، اللہ رنگ زرد ہو جاتا، یہ رونگٹے کپڑوں سے باہر آ جاتے، لوگ کہتے حضور یہ کیا ہوا، فرماتے بندہ آقا کے حضور پیش ہونے جا رہا۔ ہائے ہائے اللہ تو یہ احساس حضوری جب تک طاری نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تقاضے ہم پورے ہی نہیں کر سکتے۔ ہم رسم میں رہیں گے اور تسنوں میں رہیں گے، تسنوں سے تب نکلیں گے جب یہ کیفیت ہمیں نصیب ہوگی اور قرآن پاک ہمیں اس میں جو رہنمائی دیتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تقاضا یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارا مالک تم سے یہ چاہتا ہے، دنیا میں زندگی دی ہے، سبحان اللہ، موت اور حیات کی باؤنڈری لائنز کھینچی ہیں، اس کے درمیان تمہیں چھوڑا ہے۔ اب سادہ لفظوں میں اگر اس مفہوم کو میں عرض کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کون اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے جی اور کون اپنے مالک کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، کون اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے، اور کون اپنے خالق و مالک کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے، سبحان اللہ۔ محترم قاری محمد ذیشان قادری صاحب تلاوت کلام الرحمن فرماتے ہیں، جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ اکبر، احسن عملا۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ اکبر، احسن 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 یا قاری۔ وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. اللہ اکبر، احسن احسن، بارک اللہ فیک۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى
فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العلي العظيم. माशा अल्लाह. नाज़रीन, आइए तर्जमा और तफसीर सुनते हैं मोहतरम मुजद्दिदी साहब से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरा अल मुल्क है और 29वां पारा यहाँ से शुरू होता है. सूरा अल मुल्क मक्की सूरा मुबारक है जी. और इसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरह मुबारक जो 30 आयात पर मुश्तमिल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के सीने में हो. और इस सूरह मुबारक के बारे में फ़रमाया, सहाबा किराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रात को सोए नहीं जब तक इस सूरत को पढ़ ना लिया हो. अल्लाहु अकबर. और अपनी उम्मत को भी ये फरमाया कि ये जो सूरह मुबारक है हियल मुंजिया, फरमाया ये छुटकारा दिलाने वाली है, निजात दिलाने वाली है. ये सूरह मुबारक हियल मानिया, जी. ये बंदे और उसके रब के दरमियान आड़ बन जाने वाली है. अल्लाहु अकबर. ऐसी प्यारी सूरह मुबारक है कि कब्र के अजाब से, हशर के अजाब से अपने पढ़ने वाले को, अपने साहिब को, जो हदीस के अल्फाज हैं, जिसने इसको सीने में बसाया होगा, याद रखा होगा, याद किया होगा, रोज़ पढ़ा होगा, ख़ास तौर पे इशा के बाद मामूल से, तो फरमाया ये बंदे और रब के दरमियान रुकावट बन जाएगी, आड़ बन जाएगी और अल्लाह से झगड़ा करेगी. अल्लाहु अकबर. अल्लाह से झगड़ा करेगी कि अल्लाह ये तो पढ़ा करता था, मुझे इसने नहीं छोड़ा, मुझे मैं कैसे छोड़ दूं. अल्लाहु अकबर. अल्लाह का कलाम है ना, सुभान अल्लाह. तो अल्लाह के कलाम में वही ताकत है जो अल्लाह में है. वाह वाह. अल्लाह की सिफत है असल में. तो कलाम इलाही को इजी नहीं लेना चाहिए. कलाम इलाही की काश हमें मारिफत नसीब हो जाए आमीन. तो हम कारियों का, हाफिज़ों का तवाफ़ करें हाय हाय. और कुरान पाक को हम रोज़ाना इसकी ज़ियारत करें, रोज़ इसको बोसे दें और चूमें, क्योंकि इस कायनात में इससे बड़ा तबर्रुक कोई नहीं है. नुशाई नहीं है. तबर्रुकात की दुनिया में, सुभान अल्लाह. तबर्रुकात की दुनिया में कुरान से बड़ा तबर्रुक कोई नहीं है. वाह वाह. जो सारे का सारा सीना मुस्तफ़ा से होके आया, अल्हम्द से वन्नास तक, क्या कहने. वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल के, आपके दाहने अक़दस से निकल के अल्लाह. फिर कलम और कागज़ पे आया. अल्लाहु अकबर. कितना बड़ा तबर्रुक है और हम भूले हुए हैं, इसकी इस हैसियत को ही भूले हुए हैं. तो यहाँ पर सूरह मुल्क के आगाज़ में फरमाया बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़े में सारा मुल्क है. सारा मुल्क यानी कुल कायनात, तमाम आलमीन, अव्वलीन व आखरीन, सब, ये दुनिया भी और वो दुनिया भी. और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से ये हशर में सदा होगी, लिमानिल मुल्किल यौम, अल्लाह. आज के दिन का बादशाह कौन है, आज किसकी बादशाही है. बड़े बड़े बादशाह भी वहाँ होंगे और बड़े बड़े हुक्मरान भी होंगे, रियाया भी होगी, फ़ातिहीन भी होंगे, दुनिया के फ़ातिह होंगे, लेकिन वहाँ फरमाया जाएगा आज बादशाह कौन है. तो कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जवाब ही दे सके. अल्लाह. ऐसा हैबत और ऐसा जलाल का गलबा होगा. फिर आवाज़ आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उधर से आवाज़ आएगी कि आज वाहिद व कहार की हुक्मरानी है, उसी का हुक्म चलेगा. वाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है. वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, क्यों? ताकि तुम्हें आजमाए. अल्लाह. गोया हयात मिली ही इसीलिए है, जी. ज़िंदगी मिली ही इसीलिए है कि आपने आजमाए जाना है. आप आजमाने का मतलब है आपने परखे जाना है, टेस्ट होना है आपका. एक प्रोसेस से आपने गुजरना है. वक्त के साथ साथ यूँ ही आप पर अहकाम शरिया लागू होंगे, साथ ही कोई ना कोई इम्तिहान, आजमाइश, कभी तकलीफ़ आ गई, कभी बीमारी आ गई, जी कभी कोई नुकसान हो गया. ये वाली चीज़ें आजमाइश और इम्तिहान का ज़रिया बनती हैं. और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अपनी उम्मत के लिए नेमत फरमाया. जी जी. मुफस्सिरीन कहते हैं कि दो कैफियत होती हैं जब किसी पर कोई मुसीबत व इब्तिला आती है. पहली तो आजमाइश की शक्ल, इम्तिहान होती है. जी. दूसरा उसके अपने ही किसी गुनाह का वो खमियाजा होता है. अल्लाह. उसके अपने ही किसी अमल का वो नतीजा होता है. ये भी फर्म दो कैफियत हैं. लेकिन
پہلی والی میں بھی رحمت کا پہلو موجود ہے، دوسری میں بھی رحمت کا پہلو رحمت کا موجود ہے۔ پہلو موجود ہے۔ آزمائش و امتحان جب آتا ہے تو اس سے درجات اور قرب ملتا ہے، اللہ اکبر، اور جب کسی گناہ کے نتیجے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ دنیا ہی میں اس گناہ کا کفارہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کانٹا بھی چبھ جائے نا، یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں آزمائش سے متعلق بات ہوئی، اور جب آزمایا انبیاء علیہ السلام کو بھی گیا، تو کسی عام بندے کو، عام اللہ کے بندے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر صبر کرے، یہ آپ کو قربت دے گی۔ اور اگر آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، کوئی مصیبت اور آفت آپ پر آ گئی، تو پھر دنیا کے اندر ہی آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آج کے پروگرام کے حوالے سے قرآن فقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔